अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट के रिलीफ को 30 सितंबर तक ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान पर 3 नई शरात आयद कर दी हैं। इससे पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल्स फराहम करने के 700 अरब रुपये के मनसूबे को भी खतरा लाहक हो सकता है। पंजाब हुकूमत को बिजली के बिलों में 30 सितंबर तक फराहम करदा सब्सिडी भी खत्म करना होगा। फैंस खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज वाइट वॉश की सूरत में हारा है। बैटिंग लाइन की जो नाकामी है उसको भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो बैट्समैन हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो एक प्रेशर होता है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ये कहा जाता है कि हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम विकेट लेने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो तैयारी एक थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी है। पहले टेस्ट मैच में भी जब अजहर महमूद ने भी बात की है या शान मसूद ने भी बात की है तो उन्होंने कहा कि हमसे पिच रीड नहीं हो सकी है, हम उस तरह से जो कंडीशंस थी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम जो कि बांग्लादेश से ट्रैवल करके यहाँ पहुंची है उनके लिए शायद ज़्यादा आसान हो गया इन तमाम कंडीशंस को समझना। जिस तरह से परफॉर्म उन्होंने किया, लिटन दास ने जिस तरह परफॉर्म किया, मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से परफॉर्म किया, उनकी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी रही है। और इन खिलाड़ियों की वजह से सीरीज़ में हमने देखा कि बहुत डिफरेंस पैदा हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है और यही वो बॉलिंग लाइनअप है जिसे दुनिया के तमाम एनालिस्ट ये कहते हुए हमें दिखाई देते थे कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, इसको डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और जब भी मैच स्टार्ट होता है हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो शुरू में विकेट्स लेते हैं और एक अच्छा खासा प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर दिया जाता है दूसरी टीम पर। नसीम साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ये बताइएगा कि फिर जो तमाम बातें आप कर रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जो प्लेयर पावर थी वो बोर्ड की पावर से बहुत ज़्यादा थी और आज उसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं फिर हम। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, वो प्लेयर पावर थी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमीज रजा साहब चेयरमैन है, हम कहते हैं जी कोई क्रिकेटर चेयरमैन नहीं आता, उन्होंने उस प्लेयर पावर को और हवा दी। वो जहां पर खुद अपनी टीम नहीं बना सके, वो खुद जो है वो एज ए चेयरमैन बनने के बाद ज्यादातर इस चीज पे रिलाई करते रहे कि मेरी टीम परफॉर्म करेगी, मैं बाबर को अगर बहुत अथॉरिटी दे दूंगा तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टीम जीतेगी तो हर आदमी चुप हो जाता है। तो उन्होंने ना तो अपनी टीम। नसीम साहब से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टीम की कौन सी ऐसी बड़ी खामियां इस सीरीज़ में रही हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस नाकामी का सामना करना पड़ा है। बैटिंग लाइन की नाकामी की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है, और वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम का फोकस है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों की जो नज़र होती है वो बाबर की इनिंग्स पर होती है कि वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने कितने सालों तक राज किया है ICC की टॉप रैंकिंग में भी एक इनफरादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन में बाबर को क्या करना चाहिए, पाकिस्तानी टीम को क्या करना चाहिए? क्या वो बाबर जैसे प्लेयर को भी ड्रॉप कर सकते हैं जिस तरह से शाहीन को रेस्ट दिया गया है? क्या बाबर को भी रेस्ट देने की जरूरत है? टीम में कौन सी तब्दीलियां जरूरी हैं? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अब खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चुका है, जो पाकिस्तानी टीम के लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से यकीनी मानों में करना चाहिए? और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। इस सीरीज़ में बेहतर कारकर्दगी हमने देखा कि खुरम शहजाद आए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन फिर जब दूसरी इनिंग्स बांग्लादेश की शुरू हुई है तो फिर वो भी को खातिर खा उसमें किरदार अपना नहीं अदा कर सके हैं। होम ग्राउंड पर मुसलसल शिकस्त का जो एक सामना करना पड़ रहा है उस पर भी अब शायद सोचना होगा टीम मैनेजमेंट को इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाने चाहिए। बांग्लादेश ने इस सीरीज में जो कारकर्दगी दिखाई है इससे क्या हमें आलमी क्रिकेट में उनकी जो बढ़ती हुई सलाहियत है उसका भी अंदाजा होता है, क्योंकि हमेशा से ही कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बांग्लादेश को हराना, जिम्बाब्वे को, अफगानिस्तान को, USA को, और अब ये तमाम टीमें पाकिस्तान को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से टफ टाइम देती हुई भी दिखाई देती हैं। और मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या एक बार फिर से वही होगा कि एक हफ्ते तक इस तमाम इशू पर बात होगी और जब कोई अगली सीरीज़ आएगी तब दोबारा हम इन्हीं तमाम प्लेयर्स को देख रहे होंगे फील्ड में और यही कह दिया जाएगा कि हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं है? ऐसे मुल्क में जहां सबसे ज़्यादा फोकस क्रिकेट पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट पर लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग क्रिकेट पर की जाती है। नसीम साहब, आपसे मैं ये कमेंट लेना चाहूँगा कि 77 साल हो गए हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहा है वो हमेशा से डे वन से क्रिकेट पर ही रहा है। हमारे जो बाकी एथलीट्स हैं, हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, इवन अगर हम नेशनल गेम की बात करें, हॉकी की बात करें, वो प्लेयर नाराज़ दिखाई देते हैं कि हम पर फोकस नहीं किया जाता। इतना फोकस्ड होने के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतने ब्रांड्स की इन्वॉल्वमेंट है, इन तमाम प्लेयर्स को सेलिब्रिटीज़ की तरह, स्टार्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके बावजूद ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, फोकस
اور پیسہ. یہ آپ نے صحیح بات کی کہ ان کو ایک تو فوکس بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کھیل میں پیسہ بہت زیادہ ہے. دونوں میں فرق ہے. میرے خیال ہے اب سب کو بھاگنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے 93 میٹر کا جیولن تھرو کرنا ہے اس نے. باقی تو میرے خیال ہے قوم اب اس طرف لگ جائے گی جہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے جب چل رہے ہوتے ہیں تو سب چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یار یہ تو لائٹر لاٹ پہ بات کر رہا تھا, لیکن ہم نے اپنے کھیل تباہ کر دیا. ہاکی اسکواش جس میں ہم لیڈ کیا کرتے تھے ختم کر دیے. کرکٹ کا تقریباً وہ حال ہو گیا ہے. اب ایک ہی سجیشن دکھائی دیتی ہے ان کے لیے کہ آپ جب انگلینڈ کے خلاف اکتوبر میں سیریز کھیلے تو آپ ریویمپ کریں, اپنی ٹیم بالکل چینج کر دیں, کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بالکل نیچے چلا گیا. میں بار بار کہہ رہا تھا بیفور بنگلہ دیش سیریز آپ بابر کو بٹھائے, رضوان کو بٹھائے, اپنی مین پلیئرز کو آرام دیں. آپ اپنی بینچ اسٹرینتھ تو بنائیں. آپ کی بینچ اسٹرینتھ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے کہ میں کہوں کہ میری یہ بینچ اسٹرینتھ دکھائی دے رہی ہے, میں اس کو ریپلیس کروں گا تو میری جگہ پہ یہ آ جائے گا. مجھے کوئی آپشن دکھائی نہیں دے رہا. میرا ہالینڈ کے خلاف بھی وہی کھلاڑی کھیلتا ہے جو آسٹریلیا کے خلاف کھیلتا ہے. میں کوئی چیز بنا ہی نہیں پا رہا. تو بہتر ہوگا دیکھیں ان کے اس اعتماد جب ان کے ساتھ ہارنا ہے تو ہم اپنا بیک اپ کیوں نہ بنائیں. اور میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم اگر ینگ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوئی تو زیادہ بہتر پرفارم کر لے گی کمپیریٹیولی یہ جو ٹیم کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے نسیم صاحب, تو پھر اس چیز پر ذرا کمنٹ کر دیجئے گا. جس طرح سے ہم بابر کی بات کر رہے ہیں, صرف ہم سب کی نظریں بابر کی پرفارمنس پر نہیں ہوتی, پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے. آئی سی سی رینکنگ میں انہوں نے بہت عرصے راج کیا ہے, کئی سالوں تک راج کیا ہے. اس کے باوجود آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اگر ایک پلیئر کا بیڈ پیچ آیا ہے اس کو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے بابر کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ریسٹ کرنا چاہیے, کسی بیٹنگ کوچ کے ساتھ انہیں جو ٹیکنیک ان کی خراب ہوئی ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا جب بھی پلیئرز آف کلر نظر آتے ہیں وہ خود سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں, وہ اپنی اس چیز پر کام کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. پر یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس پر کام شاید اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونے کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے بابر اعظم جو کیلیبر بابر کا آتا وہ ٹاپ 5 بریکٹ میں آتے تھے جو بیٹسمینوں کا ہے, اس میں ان کا شمار ہوتا تھا, وہ ٹاپ 5 بیٹرز میں کہلاتے تھے. لیکن اگر ان کی کنسسٹنسی میں دیکھوں تو وہ بہت ہی اب تک دکھائی دے رہی ہے. بابر کی کنسسٹنسی 2 سال سے ختم ہے. یہ 2 سال کون سے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ 2 سال وہ ہیں کہ جہاں پر بابر کا ایز اے کیپٹن جوائے رائٹ ختم ہوئی اور جہاں ان کی دوستی والی جوائے رائٹ ختم ہوئی وہاں بابر کا گراف ایک دم نیچے آ گیا. لیکن یہ نیتوں کی بات ہے, جب آپ نیتیں اپنی خراب کر لیں گے, میرا دوست کھیلے گا اور کوئی نہیں کھیلے گا, تو پھر آپ کو وہ ٹیم دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے جس کا حق مارا تھا وہ آپ نے مارا تھا, کسی اور نے نہیں مارا تھا. اس کا حساب کتاب تو آپ نے اپنی باڈی کے اندر سے دینا ہے نا بھائی, کہ میں نے ایسا کیسے کیا کہ جب ڈیزرو کرتا تھا ابرار. میں وائٹ بال کرکٹ کی بات کر رہا ہوں یار, ہم نے کانفیڈنس ختم کر دیا. ابھی مجھے ابرار یاد آیا, ابرار کو آپ گھمائے جا رہے ہیں, یہی ابرار تھا جس لیکن بالکل نسیم صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. ابرار کو تو ہم یوٹیلائز ہی تب کرتے ہیں جب کوئی آخری میچ رہ جاتا ہے, پریشر میچ رہ جاتا ہے, اس سچویشن میں اس بیچارے کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ پرفارم کر کے دکھائیں. ویسے اس کو بینچ لائن اپ پہ بٹھائی رکھیں گے, اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے. دیکھیں نا آپ نے اس کا بھی کانفیڈنس ختم کیا. ابھی نسیم شاہ کے پیچھے لگے. نسیم شاہ نے کیا غلط بات کی تھی یار؟ نسیم شاہ نے صرف اتنی سی بات تو کہی تھی کہ بھائی اگر آپ سے تیز پچیں نہیں بن رہی تو اسپن ٹریک بنا لیں تاکہ آپ اپنا ہوم ایڈوانٹیج حاصل کر سکیں جو ساری دنیا حاصل کرتی ہے. آپ نے اس کو اٹھا کے باہر کر دیا. تو آپ نے کیا یہ اسکول کی کلاس بنا دی ہے کہ پن ڈراپ سائلنس آپ, اور پھر سب کے لیے کرائٹیریا برابر ہونا چاہیے. دیکھیں ہم جب سے سن رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی, شاہین شاہ آفریدی, شاہین شاہ آفریدی, شاہین شاہ آفریدی از اے میچ ونر. اس کا کانفیڈنس بھی آپ ختم کر کے رکھ دیا ہے. کبھی کپتان, کبھی وائس کپتان, کبھی ادھر سے ہٹاؤ, کبھی ادھر بٹھا دو, کبھی لوگ یہ دکھا رہے ہیں اس نے کندھے پہ سے ہاتھ ہٹا دیا. مقصد ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈر ورلڈ ڈان بنا دیا ہے کرکٹر کی جگہ. تو کہ وہ کھلاڑی جو پھڈے کرتا رہتا ہے وہ تو یہ کرتا رہتا ہے, دماغ ایسا ہے. یار آپ کیسے لے کے چل رہے ہو اپنی کرکٹ کو؟ تھوڑا سا اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. آپ ضرور دیکھیں سرجری کہاں بنتی تھی, سرجری آفٹر ورلڈ T20 بنتی تھی. آپ بنگلہ دیش کی سیریز آپ نئے لوگوں کو آتے. 2003 ورلڈ کپ کا ڈیبیکل ہوا تھا, جنرل توقیر ضیاء صاحب نے پوری ٹیم بدل دی تھی. راشد لطیف کی قیادت میں کامران اکمل, محمد سمیع, یونس خان, یاسر حمید, ایک نئی ٹیم کھیلی. وہ ہارتے ہارتے سیریز جیت گئی تھی, ہاری نہیں تھی وہ.
تو ایسے ہی انگلینڈ کے خلاف اگر آپ لیکن ابھی شاید ایسا لگ رہا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ اتنا بڑا شاید رسک لینے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتی. محسن نقوی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس بیک اپ موجود نہیں. اچھا دوسری طرف آپ کو کیا لگتا ہے ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ اسپنرز میں جتا کے دیتے ہیں جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہمارے پاس اب سعید اجمل جیسا کوئی بالر نہیں ہے, یاسر شاہ نہیں ہے, ثقلین مشتاق نہیں ہے, مشتاق احمد نہیں ہے, اسپن ڈپارٹمنٹ پر تو کام ہی بالکل نہیں کیا جا رہا. ہمارا فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ کیا ہے یار؟ ہم جو بار بار چیختے رہتے ہیں ہمارے فاسٹ بالر کیا ہے؟ ہمارے فاسٹ بالر یار آپ رینکنگ تو اٹھا کے سر 4 اوور کے فاسٹ بالرز ہیں ہمارے پاس, ٹیسٹ کرکٹ کے فاسٹ بالرز نہیں ہیں. 4 اوور کا بھی پتہ نہیں ہوتا کون کب کتنی مار کھا جائے گا, یہ بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے. اسپنر ہم نے بنانا ہی چھوڑ دیا, ہمیں نہیں پتا اسپنر کیا ہے. دیکھیں ابرار اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا جینون طور پہ, ہم تو جس کو سیٹ نہیں ہونے دیتے اس کو سیٹ نہیں ہونے دیتے. جینونلی اگر آپ دیکھیں گے ابرار از اے وائٹ بال بالر, وہ او ڈی آئی اور T20 کے بالر ہیں, وہ ٹیسٹ کے بالر نہیں ہے. دنیا کے جتنے مسٹری اسپنرز ہیں انہوں نے وائٹ بال کرکٹ کھیلی. اجنتا مینٹز آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے جو کیا نام ہے ان کا جو بیٹنگ بھی کر کے دیتے بڑے ان کے اسپنر کولکتہ نائٹ رائڈر سے بھی کھیلتے, آپ وہ دیکھیں. سنیل نارائن آپ ان کو دیکھیں, وہ بھی وائٹ بال کرکٹ کھیلتے ہیں. جتنے مسٹری اسپنر ہیں وہ وائٹ بال کھیلتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس پچ کے اوپر اسپنر کھلانا ہے یا نہیں کھلانا, 4 فاسٹ بالر سے نہیں جانا. یار ہمارا کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کرکٹ کا, میں بہت سیریس آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینئر سپورٹس انالسٹ نسیم راجپوت صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی سکن کے حوالے سے, آپ کی صحت کے حوالے سے اور آپ کے خوبصورت لگنے کے حوالے سے. تو خوبصورت لگنا کسے اچھا نہیں لگتا, لیکن اگر خوبصورت لگنے کے لیے مختلف قسم کے پروسیجرز یا پھر سرجری کروانا پڑے تو کیا آپ ایسا کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب میں بیشتر لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر پیسے ہوں تو پھر کیوں نہیں. تاہم کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ قدرتی خوبصورتی کو ہی پسند کرتے ہیں اور ایسی تمام تر چیزوں سے دور رہتے ہیں. پرکشش لگنے کے لیے دنیا بھر میں کاسمیٹک سرجری اور ایستھیٹک پروسیجرز کا سہارا کچھ عرصے پہلے تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف اور صرف سیلیبریٹیز ہی لیا کرتے تھے, لیکن اب یہ شوق عام لوگوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے, جن میں پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے. پاکستان میں کاسمیٹک سرجریز کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے خد و خال تبدیل کر کے خوبصورت دکھنے کے لیے نہایت مہنگے ٹریٹمنٹس بھی کروانے لگے ہیں. اس کی ایک وجہ اس میدان میں جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی بھی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق نوجوانوں میں سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے بوٹاکس اور ڈرمل فلر جیسی کاسمیٹک سرجری کروانے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے. عام خیال یہ ہے کہ خواتین ہی پرکشش لگنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتی ہیں, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آج کل مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور وہ اس طرح کے تمام پروسیجرز کرواتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کاسمیٹک اینڈ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر نبیہ رحمان صاحبہ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دس فورم. یو آر ویلکم جی. اچھا سب سے پہلے تو جیسے میں نے ابھی مونولوگ میں بھی ذکر کیا کہ پہلے تو یہ پروسیجر صرف سیلیبریٹیز کرواتے تھے, ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ایجنگ ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے, خوبصورتی کو مزید انہانس کیا جائے. اب وہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں جن کا اسکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ اسٹل ان کا بھی رائٹ ہے خوبصورت دکھنا. اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے, جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ ہمیں اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے اور دنیا جو ہے وہ اتنی کلوز ہو گئی ہے کہ جو کچھ پہلے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا تھا وہ وہیں پہ رہ جاتا تھا, مگر اب کیونکہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس ساری سرجریز کی وہ یہاں پر آ گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایون یہاں پر اتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں کہ لوگ باہر سے بھی ٹریٹمنٹ کرانے آتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ تو ہے کہ ڈاکٹرز اچھے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ پروسیجرز باہر کچھ زیادہ ہی ایکسپینسو ہیں. جی بالکل. میری پریکٹس یو کے میں بھی ہے. میں 2 مہینے یو کے میں ہوتی ہوں, 2 مہینے پاکستان میں کرتی ہوں, تو میں اس کو کمپیئر بڑی اچھی طرح کر سکتی ہوں کہ یو کے میں جو سرجریز ہیں وہ ایکسپینسو ہیں بہت زیادہ, اور یہاں پر اس کی کاسٹ آلموسٹ 1/3 ہے. تو میرے بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو انگلینڈ سے ٹریول کرتے ہیں اور پاکستان آتے ہیں اور وہ یہاں سرجریز کراتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی یہاں پہ وہی سرجن ان کو ملتا ہے جو وہاں ملتا ہے, وہی ٹیکنیکس ملتی ہیں, مگر کاسٹ یہاں پہ کم ہے. اور پھر یہاں پہ ہر چیز ایڈوانس ہو رہی ہے. یہاں پہ
ہماری پوسٹ آپ کیئر اور سب کچھ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے لوگ آتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی بتائیے گا کہ جو کاسمیٹک سرجریز ابھی ہو رہی ہیں, ایستھیٹک پروسیجرز جتنے بھی ہو رہے ہیں, ہمیشہ سے خواتین کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ پارلر زیادہ جاتی ہیں یا وہ اس طرح کی پروسیجر زیادہ کراتی ہیں, لیکن اب تو مرد حضرات کا جو ایک نمبر ہے وہ بھی اب کم نہیں رہا. جی بالکل, میلز کو بھی اتنا ہی حق ہے خوبصورت لگنے کا اور اچھا لگنے کا جتنا فیمیلز کو ہے. تو یہ ٹرینڈ کافی بڑھ رہا ہے میلز میں بھی, اور یہ انکریجنگ ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کاسمیٹک سرجری نہ کہ صرف شوق کے لیے کی جاتی ہے, بلکہ اس کے کچھ آسپیکٹس ایسے بھی ہیں جیسے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. اگر آپ کا فار ایگزامپل, میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے آپ کے کان پرومیننٹ ہیں, یہ سرجری انگلینڈ میں بہت زیادہ کامن ہے اور میں بہت زیادہ کرتی ہوں, بہت پاپولر ہے. تو یہاں پر اگر کسی کے کان پرومیننٹ ہیں تو وہ کمپلیکس کا شکار رہے گا. اور لڑکیوں میں اسپیشلی ایگزیکٹلی وہ اپنے بال نہیں باندھ سکتی ہیں, ہر وقت اپنے کانوں کو کور رکھیں گی, تو یہ سارے کمپلیکسز آپ کی پرسنالٹی کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ایک چھوٹے سے آپریشن سے صحیح کر دیں اور وہ کان ہم پن بیک کر دیں تو اس کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے, اس کا کانفیڈنس چینج ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے میں بھی کچھ نام بھی پڑھا ہوں, بوٹاکس ہے, ڈرمل فلر ہیں, تو یہ نام سن کے ہی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ کس, تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں آپ ان کو ایکسپلین ضرور کریں. دیکھیے, اس کی اویئرنیس لوگوں میں بہت آ گئی ہے ویسے, مگر یہ ہے کہ میری یہ ہیبٹ ہے اور میری یہ پریکٹس کا حصہ ہے کہ جب پیشنٹس آتے ہیں تو میں ان کو ایکسپلین کرتی ہوں ہر چیز. ہاں جی بالکل. بوٹاکس اور فلرز تو اب عام ہو گئے ہیں بالکل, مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب بھی آپ نے ایک چھوٹا سا پروسیجر بھی کرانا ہے تو آپ کسی اچھے کلینک میں جائیں, کسی اچھے ریناؤنڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس کا ورڈ آف ماؤتھ آپ پتہ کریں کہ اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ بوٹاکس ایک چھوٹا سا انجیکشن ہے, لیکن اگر وہ غلط لگ جائے تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آلدو اٹ از ریورسیبل, کچھ عرصے بعد وہ ریورس ہو جاتے ہیں, مگر پھر بھی اتنا عرصہ آپ چھپ کے رہیں گے گھر میں اور آپ کس کو ملیں گے نہیں. سو آل دوز تھنگس. اسی طرح فلرز, اور کسی چیز کو اوور بورڈ نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایک نیچرل ریزلٹس دینے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو ایکسیسو اماؤنٹ میں کوئی بھی چیز کر دیں تو وہ بہت آرٹیفیشل لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف ایک ہم نے یہ بھی پروسیجر سنا کہ پاکستان میں بھی شاید اب شروع ہو چکا ہے ٹانگوں کی لمبائی بڑھانے کا, ہائٹ بڑھانے کے لیے. یہ کیا واقعی میں پروسیجر ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو پھر کتنا سیف ہے یا کتنا انسیف ہے؟ کامن ہے, اور وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ایئرز پرومیننٹ ہوتے ہیں. تو انگلینڈ میں نے بہت زیادہ بچوں پہ یہ سرجری کی ہے کہ جب اسکول گوئنگ ایج میں بچے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ٹیز کیا جاتا ہے, دے آر کال نیمز, اور بلی کیا جاتا ہے. تو یہ سرجری بچوں میں ہوتی ہے بہت زیادہ, لیکن اب کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں ہوتی نہیں ہے, NHS میں, تو وہ پرائیویٹلی کراتے ہیں, تو وہ بڑے پیشنٹ بھی میرے پاس آتے ہیں. ان فیکٹ آئی ڈیڈ 70-year-old پیشنٹ who came prominent years کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ میں یہ کرا لوں. میں ساری عمر کروانا چاہتا تھا مگر نہیں کرا سکا. تو اس لیے ڈفرینٹ طرح کے پروسیجر ڈفرینٹ ایج میں ہوتے ہیں, لیکن آبویسلی جو ایج کو ریورٹ کرنے کے لیے پروسیجرز ہوتے ہیں یا آپ کی ریجوینیشن کے لیے, وہ تو پھر آپ کو ایجنگ کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ویمپائر فیشل کیا ہے؟ یہ نام ہی بڑا ڈرانے والا ہے, تو یہ اصل میں کیا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی, ویمپائر فیشل کافی کامن اب تو ہو گیا ہے. اس میں آپ کا اپنا بلڈ لیا جاتا ہے اور اس کو جسٹ اے اسمال اماؤنٹ آف بلڈ, اور نام سے تو یہ کافی خوفناک لگتا ہے. بالکل. اور اس کو ہم ایک مشین کے ذریعے اس میں سے سٹیم سیلز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل سٹیم سیلز کا دور ہے, اسی طرح سے پروسیجر ہے, اٹس سیم بیسیکلی. اور اس کو پھر فیس میں انجیکٹ بھی کرتے ہیں اور فیس پہ اپلائی بھی کرتے ہیں. سو اٹس کوائٹ گڈ فار اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سے سو کالڈ لاگ اپنا چینل بنایا ہوا ہے, انہوں نے وہ وی لاگ ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ کو مختلف قسم کی ٹپس دیتے رہتے ہیں, جس میں کسی نہ کسی بلا وجہ کاسمیٹک یا پلاسٹک سرجن کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی اتنے بڑے پلاسٹک سرجن ہیں, پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو رات کو چہرے پر آئسنگ کر کے ضرور سونا چاہیے. تو ایجنگ کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے انہیں کنٹرول کرنا ہے ان پروسیجر سے پہلے, اگر ہم وہ اپنی لائف کا حصہ بنائیں تو یہاں تک ہمیں تھوڑا سا کم آنا پڑے؟ جی دیکھیں, یہ تو اس پہ تو میرا فرم بلیو ہے کہ آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں. اور یہ آئسنگ از ویری گڈ. آئس سے اگر آپ اپنی آئسنگ کرتے ہیں فیس کی, اٹ از ویری گڈ, کیونکہ یہ آپ کی اسکن کو بہتر کرتی ہے, آپ کی بلڈ سپلائی کو بہتر کرتی ہے.
اور اس کے علاوہ آپ کو سن پروٹیکشن بہت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے یووی جو ریز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اب تو کافی اویئرنیس ہوگی ہے، سن بلاک لوگ یوز کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے، اور اپنی اسکن کو کلینز کرنا چاہیے، ایون میلز کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے پورے دن میں جو ڈسٹ اور سارا کچھ آپ کو افیکٹ کرتا ہے آپ کی اسکن کو، تو اب رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا کلینز کر لیں فیس کو، اور تھوڑا سا آپ موئسچرائز کر لیں اپنے فیس کو، نائٹ کریم یوز کریں، ڈے کریم یوز کریں، اور سن بلاک یوز کریں. تو یہ سارے اگر آپ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی اسکن ہیلدی اور اچھی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاسمیٹک پروڈکٹس کی بہت زیادہ خرید و فروخت کی جا رہی ہے. ہر انسان نے اب اپنا برانڈ کھول لیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سپلائر سے یا پاکستان میں یا ایون چائنا سے اپنی پروڈکٹ ایک ریڈی کروا رہا ہے، اس کی بڑی زبردست پیکنگ کروا رہا ہے اور مارکیٹ میں اس کو بیچ رہا ہے. تو وہ ایک اصل نقل کی پہچان کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جو پھر دیکھنے ضروری ہیں کہ یار یہ ہماری اسکن کے لیے سوٹیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم صرف وہ آرڈر کر دیتے ہیں، یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر انسان کی اسکن ٹائپ ڈفرینٹ ہے، کسی کو اگر ایکنی ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے، آئلی اسکن ہے، ڈرائی اسکن ہے. تو یہ کیسے پھر ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور آپ اس کی گائیڈنس میں یہ ساری چیزیں یوز کریں. اور آئی نو کہ پیکیجنگ اچھی دیکھ کر یا اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے آپ یوز کرنا شروع کر دیں تو سم ٹائمز وہ آپ کو ہارمفل ہوتا ہے آپ کی اسکن کے لیے، لیکن آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. آج کل تو ہر ایک کے پاس گوگل کی اویلیبل ہے، تو آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، خود بھی نالج لے سکتے ہیں کہ آپ کی اسکن کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا آپ کو یوز کرنا چاہیے. سو آئی تھنک کہ آپ کو تھوڑا سا خود بھی اویئر ہونا چاہیے، اور سیلف ایجوکیشن بھی تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، اب تو آپ کے فنگر ٹپس پہ سب کچھ ہے. اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی پوری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کاسمیٹک اینڈ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر نبیہہ رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. اور یقینی طور پر ہمیں اپنی اسکن کا ڈے 1 سے ہی خیال رکھنا چاہیے، اور جو پروسیجرز ہیں، جتنے بھی پروسیجرز ہیں، یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کروانے چاہیے. ایک اچھا ڈاکٹر کا جو انتخاب ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ہیلتھ ہیزرڈ سے بھی بچا جا سکے، کسی بھی قسم کے نقصان سے بھی بچا جا سکے، اور ہم جو اپنی اسکن ہے اس کو بہتر طریقے سے بھی ٹریٹ کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینئر اداکار فردوس جمال کی جانب سے اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، جہاں پاکستانی شوبز انڈسٹری میں ایک نئی بحث اب شروع ہو چکی ہے. حال ہی میں وسیم عباس نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی ہے جہاں انہوں نے فردوس جمال کے تبصروں پر سخت رد عمل دیا ہے. فردوس جمال نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں ماہرہ خان کی بڑھتی عمر کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہیروئن کے کرداروں کے لیے مناسب نہیں ہیں اور انہیں اب ایسے کردار ادا نہیں کرنے چاہیے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر آئے روز اب طول پکڑتی جا رہی ہے. اسی پروگرام میں انہوں نے ہمایوں سعید کی اداکاری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ہمایوں سعید کو ایک بہترین اداکار نہیں کہا جا سکتا. اس کے جواب میں وسیم عباس نے فردوس جمال کے ان تبصروں کو غیر ضروری اور غیر مناسب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کسی کی عمر پر بات کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، خاص طور پر جب بات ماہرہ خان جیسی معروف اداکارہ کی ہو. انہوں نے کہا کہ ماہرہ خان نہ صرف ایک خوبصورت اداکارہ ہیں بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی ہے، یہاں تک انہوں نے اکراس دی بارڈر بھی کام کیا ہے. انہوں نے مثال دی کہ ماہرہ خان نے فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعریف کرنا ہی چاہیے. وسیم عباس نے فردوس جمال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک سینئر اداکار ہونے کی حیثیت سے ہمیں ضرور یہ چاہیے کہ اپنی رائے دینے میں ہم ایک محتاط رویہ اپنائیں. انہوں نے کہا کہ اداکاری کے معیار پر تو بات کی جا سکتی ہے لیکن کسی کی عمر پر بات کرنا بالکل بھی موضوع نہیں ہے. ہمایوں سعید کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ ایک کامیاب کمرشل سپر سٹار ہیں جنہیں عوام کی توجہ حاصل کرنے کا فن بھی بخوبی آتا ہے. ہمایوں کی اگر فین فالوئنگ بھی دیکھ لی جائے وہ بھی بہت بڑی ہے، وہ اپنے کام میں دیکھتے ہیں تو وہ بڑے ماہر نظر آتے ہیں. وسیم عباس نے فردوس جمال کے سابقہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے تبصرے جن سے انڈسٹری کے دوسرے فنکاروں کی حوصلہ شکنی ہو ان سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ہمیں سفر کرتی دکھائی دیتی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر بھی اگر ہم اکراس دی بارڈر بھی دیکھتے ہیں، سلمان خان وہاں پر موجود ہیں، شاہ رخ خان وہاں پر موجود ہیں جو کہ تقریباً 60 سال کے ہو چکے ہیں. یہ تمام اداکار بھی اپنی عمر کے باوجود کامیابی سے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین کر کے چل رہے ہیں اور یہی تمام چیزیں پاکستانی فنکاروں پر بھی لاگو ہوتی ہیں. ہمیں اپنے فنکاروں کو رسپیکٹ دینی آنی چاہیے. وسیم عباس کے جو بیانات ہیں سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہے ہیں جہاں لوگوں کی بڑی تعداد ان کے خیالات سے اتفاق کرتی نظر آ رہی ہے اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شوبز انڈسٹری میں نہ صرف کام کی صلاحیت کو سراہا جانا چاہیے بلکہ جو فنکاروں کی عزت اور احترام ہے اس کا بھی یقینی طور پر خیال رکھنا چاہیے.
ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे जामिया कराची के सिंडिकेट के हालिया इजलास की, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की मंसूखी का फैसला किया गया है। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर इस इजलास और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम गर्दिश कर रहा है, जिससे मुताल्लिक चामगोइयां जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक जामिया कराची के सिंडिकेट ने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री को गलत करार देकर मंसूख कर दिया है, लेकिन इसे जाली करार नहीं दिया गया। डॉक्टर रियाज अहमद, जो सिंडिकेट के रुकन हैं, उनका दावा है कि उन्हें पुलिस ने इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ज़राए कह रहे हैं कि सिंडिकेट ने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री को गलत करार दिया, लेकिन जाली नहीं करार दिया। जस्टिस जहांगीरी ने अपनी इब्तदाई तालीम पेशावर से हासिल की और बाद में कराची यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1992 में उन्हें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की रुकनियत मिली और 2020 में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मैंस कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात को मंजूर किया गया था, जिसमें डिग्री की मनसूखी भी शामिल है। कमेटी ने इस मामले पर कोई फैसला न करने का मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन सिंडिकेट ने डिग्री मनसूख कर दी। डॉक्टर रियाज अहमद ने दावा किया है कि उन्हें इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कानूनी तरीक़ेकार की पैरवी नहीं की और ये कार्रवाई उनके ख्याल में दबाव का नतीजा है। इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वकला, सियासी मुबस्सरीन और तजियाकार अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मारूफ माहिर कानून मियां दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा ये जो फैसला सामने आया उस हवाले से आप हमें बताइएगा। सिंडिकेट ने जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का फैसला दिया है, ये है किस बुनियाद पर? ये इस बुनियाद पर फैसला किया गया है कि मौजूद जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो है वो कभी बतौर वकील तालिबे इल्म ही नहीं रहे। उन्होंने कभी किसी तालीमी अदारे से वकालत की डिग्री हासिल ही नहीं की। वो कभी किसी लॉ कॉलेज में तालिबे इल्म ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब उस वक्त अपना असलुल इस्तेमाल करके एक बोगस एनरोलमेंट के ऊपर अपना इंदराज करवाया और अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवाए थे। इस बुनियाद के ऊपर सिंडिकेट ने इनकी डिग्री को मंसूख जो है वो करार दिया है। लेकिन दाऊद साहब, आप थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ इसको एलैबोरेट थोड़ा सा कर दें, फिर गलत डिग्री और जाली डिग्री का जो एक फ़र्क है वो किस तरह से पता चलेगा? अनवार साहब, हर उस पाकिस्तानी को, हर उस वकील को, हर उस सहाफ़ी को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि वो ये कहता है कि ये डिग्री गलत है, जाली नहीं है और इस डिग्री को मंसूख किया गया है, जाली करार नहीं दिया गया। जो भी शख्स इस डिग्री की ये तशरीह कर रहा है उसको मेरी राय के मुताबिक तो सिर्फ जो है वो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब किसी आम सियासतदान का मामला आता है, जब आम ब्यूरोक्रेट का मामला आता है, तो हम दूसरी तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चूंकि मौजूद जज का मामला आ गया है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर किसी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो डंके की चोट के ऊपर गलत को गलत और सही को सही कह रहे, बल्कि अपनी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। ये डिग्री इसीलिए तो मंसूख की गई। तो ये बात कहना है कि इसको जाली डिग्री ना करार नहीं दिया गया, उन लोगों की असल के ऊपर सिर्फ मातम करार दिया जा सकता है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो टर्म फिर यूज कर दी गई है, तो फिर क्या इस फैसले में ये कानूनी खामी है, ये इखलाकी खामी है? अनवार साहब, इस फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं है, ना कि इखलाकी खामी है। जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज मंसूख करने के लिए लैंग्वेज उनके रूल्स के अंदर, उनके स्टैट्यूट के अंदर, उनके एक्टों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वही उन्होंने इसके बारे में इस्तेमाल की है। उन्हें ये हक नहीं है कि वो किसी डिग्री को कहें कि ये डिग्री इंतहाई खूबसूरत डिग्री है। इस डिग्री की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, डिग्री के रुख्सार जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये यूनिवर्सिटी का नहीं मैंडेट, तो उन्होंने डिग्री या जारी करनी है या विड्रॉ करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन फिर इस मामले के साथ जो डॉक्टर रियाज अहमद साहब जुड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या समझते हैं? वो कोई कानूनी पहलू है या फिर उनकी जो हिरासत है वो कोई दबाव है, किसी और असर की निशानदेही कर रहा है वो? मैं प्रोफेसर रियाज साहब की बात से 1000% इत्तेफाक करता हूँ। उनको अगवा किया गया, बिल्कुल गलत किया गया। उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। उनके 1000 एतराजात थे सिंडिकेट के इजलास में शिरकत ना करने के ऊपर, वो सारे दुरुस्त हैं, सारे तस्लीम कर लिए गए। मैंने और आपने, हम दोनों ने तस्लीम कर लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर रियाज साहब के अगवा की वजह से किसी
शख्स की डिग्री जो है, जाली डिग्री जो है वो असली हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रोफेसर रियाज साहब की बात एक हकीकत है, 1,00,000% सच है, फिर भी वो जाली डिग्री जो है वो किसी सूरत असली नहीं हो सकती। प्रोफेसर रियाज साहब अगर उस सिंडिकेट के इजलास में शिरकत भी कर लेते तो उन्होंने कोई एटम बम जो है वो नहीं गिरा लेना था, लेकिन क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा रंगबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और मामले को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो खुद ही जो है वो नाराज औरतों की तरह उन्होंने एक डिस्प्यूट क्रिएट कर लिया कि मुझे फलां पुलिस बुला कर लेके गई, फलां पुलिस बुला कर लेके गई। बड़ा सादा सा सवाल है, अगर वो सिंडिकेट की मीटिंग में बैठ जाते और वो इख्तिलाफ नहीं कर लेते तो क्या फिर जो सिंडिकेट है वो मेजोरिटी में थी, वो डिग्री मंसूख नहीं कर सकती थी? कानून इस बात की इजाजत देता है कि मेजोरिटी डिग्री मंसूख कर सकती थी, तो उन्होंने कर दी। इसमें प्रोफेसर रियाज साहब के बयान को लेकर ये बात कहना कि मैं और आप हम सारे इस बात की इजाजत दें कि एक शख्स जिसकी डिग्री जाली है, जो इनके आर्टिकल 193 के तहत जज बनने की कानूनी काबिलियत पर पूरा नहीं उतरता, हम उस सब की हमायत करेंगे। हम सब के लिए शर्म का मुकाम है जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए इससे ज्यादा शर्म का मिसाल कोई नहीं है कि एक मशहूर डिग्री वाला, जाली डिग्री वाला जज जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया में बैठे इंसाफ फराहम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इस केस की समाअत आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तवक्कुआत के मुताबिक होगी, एज पर एक्सपेक्टेशन होगी, और इससे जो अदलिया की खुद मुख्तारी है या एक अदालती निज़ाम है, अब उस पर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अनवार साहब, मैंने जैसे जहांगीरी साहब की तैनाती को आइन के आर्टिकल 199 के तहत 2 वारंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें ऐतराज लगा और उसके ऊपर बतौर ऐतराज के जवाब भी मैंने बड़ी सादा सी इस्तदा की थी इस मामले की इंक्वायरी करवा ली जाए, जो भी सच्चा है जो भी झूठा है इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज 8 हफ्ते हो गए हैं, 1 मिनट जिस केस के फैसले के ऊपर लगते हैं, एक लम्हा जिस नुक्ते को डिसाइड करने के ऊपर लगता है, आज 8 हफ्ते हो गए हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने उसका फैसला जो है वो नहीं फरमाया। लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि एक वेरीफाइड किस्म की जो डिग्री जाली साबित हो गई है, उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है उन्होंने कागज जारी कर दी है। भैया, आप जिस बुनियाद के ऊपर आवाम को, पब्लिक को, सोशल मीडिया को, सहाबियों को सच बोलने के ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर रहे हैं, पहले आप ये तो बोनाफाइड शो करें कि जैसे तारिक जहांगीर साहब की डिग्री जाली है, पहले आप तो ये बात साबित करें। पब्लिक ने तो आपके सामने सबूत रख दिए हैं कि इसकी डिग्री जाली है, अब आप लेके आए कि उसकी डिग्री असली है, लेकर आए मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन जामिया कराची के सिंडिकेट के इस फैसले के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस मामले के जो मजीद कानूनी पहलू हैं उस पर कार्रवाई अब होगी? बिल्कुल कानूनी तौर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो तहकीकाती एजेंसीज हैं, FIA है, नॉर्मल रूटीन में अनवार साहब पता क्या होता है कि हमारी पंजाब बार कौंसिल में जब किसी वकील की डिग्री जाली निकल आती है तो हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है उसके लेटर के ऊपर लिखकर भेजती है और मुतल्लिका जो पुलिस होती है उस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। तो असूली तौर के ऊपर तो जिस भी शख्स की ये डिग्री है या जिसकी भी जो जाली वकील बनकर वकालत की प्रैक्टिस करता रहा है, उसके खिलाफ असूली तौर के ऊपर FIA को भी जो है वो मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है और पुलिस को भी मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है। हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो खामोश तमाशाई का हमेशा किरदार अदा करती आई है, उसकी भी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले का नोटिस लेके 24 घंटे के अंदर इसकी समाप्त करके दूध का दूध पानी का पानी करे। इस मामले को जितना लटकाया जाएगा, पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो पहले से ही तनकीद की जद में है, जिसकी पहले ही परफॉर्मेंस जीरो है, जिसके ऊपर पहले ही लोगों का एतमाद ना होने के बराबर है, जो पहले ही सियासी पाबंदियों का शिकार हो चुके हैं, वो मजीद तनाज़ात का शिकार होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम देखें कोई भी वाकया रोनमा होता है उसका एक अलग से रिस्पांस वहां पर आता है, और अगर कोई कानूनी मामला भी है उसको सियासी रंग देने की कोशिश भी की जाती है, गैर कानूनी दबाव के तनाजुर में भी उसको देखा जा सकता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से, मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो भी मामला एक ऐसा है जिसको सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वहां पर उस पर बहुत ज्यादा सवालात हो रहे हैं। अनवार साहब, मैंने गुज़श्ता 6 माह से इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ, एक मरतबा पहले भी आपके प्रोग्राम में निशानदेही कर रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने तमाम फैसले, तमाम इक़दाम
डंके की चोट के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक ये है। यही बात जो है वो माफिया को तकलीफ दे है। इसलिए अब माफिया करता क्या है, अगर किसी के घर में बीवी नाराज हो जाती है तो कहते हैं चीजें काजी फाइज साहब इस्तीफा दे। अगर किसी का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया तो कहते हैं काजी फाइज साहब फैसला दे। अगर किसी की गाड़ी पंचर हो गई है तो कहते हैं कि पाकिस्तान काजी फाइज साहब इस्तीफा दे। आप देखें कि किसी भी एक शख्स ने इस बात को मुतालबा नहीं किया कि जैसे तारिक जंगली साहब जो है उसका उनसे इस्तीफा लिया जाए, उनकी शफात इंक्वायरी करवाई जाए। जिसकी भी लकड़ी चोरी हो जाती है वो कहते हैं चीजें सरकारी फाइल जो है वो इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफा दे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान काजी फाइल साहब जो है वो गुज़श्ता 6 माह पहले से अपने साथी जज साहबान को अपने मुतल्लिका बाब को कह सकते थे कि उन्होंने एक्सटेंशन हो भी जाए, जजेस की मुद्दत रिटायरमेंट में तो हो भी जाए, फिर भी मिनिस्टर जस्टिस काजी फाइज साहब जो है वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। ना उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी, ना उन्हें एक्सटेंशन लेनी है, ना वो एक्सटेंशन लेंगे। वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर पीछे की शक्ल में हमें एक फितने का सामना है और वो फितना जो है वो पाकिस्तान के हर चीज के ऊपर जो है वो उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए क्योंकि वो भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, वजह नहीं है, मकसद नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ जो है जिस भी शख्सियत के खिलाफ होगी वो बंदा हक और सच के ऊपर होगा, और पीटीआई जिसके भी हक में होगी वो लाजमी तौर के ऊपर करप्ट होगा, बददियानत होगा, बदकिरदार होगा। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तहरीक इंसाफ ने आज के दिन तक किसी एक ईमानदार शख्स की हमायत नहीं की, एक बातदार शख्स की हमायत नहीं की। सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ जो है वो काबिल एहतराम जहांगीर साहब के हक में कैंपेन चला रही है और काजी फाइज साहब के खिलाफ कैंपेन चला रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मियां दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान और हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर, जिसके हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हालिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम नकात उठाए हैं। वज़ीर ख़जाना ने जोर दिया है कि मुल्क खैरात से नहीं चल सकता और इसके इस्तेहकाम के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने बताया कि मुल्क की करेंसी मुस्तहकम हो रही है और अफरात ज़र की शरह में कमी आ रही है, जिसका फ़ायदा सनती शोबे को होगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 18 से 24 माह में तमाम बकायाजात क्लियर हो चुके हैं और महंगाई की शरह 38% से कम होकर 9.6% पर आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि टैक्स महसूलात को बढ़ाना ज़रूरी है ताकि मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। उनके मुताबिक गुज़श्ता साल टैक्स रेवेन्यू में 29% इजाफा हुआ, लेकिन ये अब भी 8.8% GDP के बराबर है, जो कि नाकाफ़ी है। उन्होंने सनतकारों और ताजरों से गुजारिश की है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF के साथ जारी मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं और तवक्को ये है कि प्रोग्राम वक्त पर मंजूर होगा। इसके साथ ही उन्होंने सूबाई हुकूमतों के ताउन की भी तारीफ की और कहा कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात के बगैर मईशत की तरक्की मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीम ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि खैरात से मुल्क नहीं चलता है, इस बयान के पस मंज़र में आप क्या देख रहे हैं? जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो इस वक्त आपको कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे तो पाकिस्तान की एक टिपिकल सी सिचुएशन है जो फंड के साथ एंगेजमेंट के बाद हो जाती है मुल्कों की। एक स्टेबिलिटी सी दिखाई देती है, रिजर्व्स बेहतर हैं, बाहर के खसारे थोड़े से बेहतर हैं, इकॉनमी स्लोअर है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। ये एक टिपिकल बिहेवियर है जिसमें इकॉनमी है इस वक्त। लोग जो हैं वो समझते हैं कि उनकी एक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, कीमतों को का बढ़ने की शरह नहीं सिर्फ कम होनी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए। सो आई थिंक वो एक डिस्कनेक्ट सा फील करते हैं, बट उनको ये फील करना चाहिए कि अगर हालात ऐसे स्टेबिलिटी के ना होते तो शायद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। रुपया कहीं 315, 20, 25 पे होता, तेल की कीमत यहाँ से 20% ज़्यादा होती जब वो पेट्रोल पंप पे जाते। सो दैट्स द स्टोरी दैट अथॉरिटीज़ वर्ल्ड ओवर यही पिच करेंगी जब उसमें होगी। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के फंड का प्रोग्राम के एक तो क्लोजर होना चाहिए, दैट्स नंबर 1 दैट पाकिस्तान मस्ट डू, और उसके लिए $12 अरब और $2 अरब, ये दो चीज़ें कंफर्म होनी है। और आई रियली होप कि हम कंफर्म कर लेंगे अगले आने वाले चंद दिनों में। फिर हम एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजेंगे फंड को, फिर सर्कुलेशन होगी। सो इट विल टेक अ फ्यू वीक्स बट वी विल गेट देयर। ठीक है। इसके अलावा आप डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, जो भी IMF का एक प्रोग्राम है, जो नई केस्तानी है या जो भी नए मुआहदे हैं, वो
وہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. لیکن اس کے بیچ میں پنجاب حکومت نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا عوام کو خوش کرنے کے لیے, پولیٹیکل گین کے لیے, اور یہ کہا گیا تھا کہ 201 سے لے کر 500 یونٹ تک کے جو لوگ ہیں انہیں ایک اچھا خاصا ریلیف, ایک سبسڈی پنجاب حکومت دے گی, جس پر سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریاکٹ کرتی ہے, ہمیں دکھائی دی کہ اب جو سندھ کے لوگ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے ان سے. اس کے بعد اب IMF کی طرف سے تو بڑا کلیئر کٹ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی سبسڈی کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی صوبائی حکومت نہیں دے سکتی ہے جب تک آپ 37 ماہ کے پروگرام کے اندر موجود ہیں. پھر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تو ایک تو آئی تھنک کہ کسی کو جب وین یو سٹ آن دا ٹیبل ٹو میک ڈیسیجنس یہ بات کرنی چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ دے گیٹ ٹیکنیکل پیپل, پروفیشنل پیپل, اسمارٹ پیپل جو یہ بات سمجھا سکیں کہ یہ ایک ان ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. اس کو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ آپ 100 والے کو بھی دے رہے ہیں, 200 کو بھی, 500 کو بھی, اور اس میں کئی ہوں گے, ہو سکتا ہے میں گھر میں نہ ہوں اور میرے گھر میں بھی وہ سبسڈی آ جائے. سو اٹس اے نان ٹارگیٹڈ سبسڈی. یہ دینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم اس زمانے سے گزر چکے ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا 10 ملین ہاؤس ہولڈز کا انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے, جو بھی سبسڈی دینی ہے اٹ ہیز ٹو بی ٹارگیٹڈ. سو فنڈ اگر مطلب مجھ سے پہلے پوچھ لیتے تو میں بتا دیتا کہ فنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. میں خود اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. سبسڈی ہمیشہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. نیت بہت اچھی ہے گورنمنٹس کی, وہ چاہتی ہیں کہ یہ پاور بلز نہ پاس آن ہو, پر یہ کیا نہیں جا سکتا بیکاز وہ زمانہ گزر چکا ہے ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا. ہم اس سے ریٹریو کرنا چاہتے ہیں. یہی تو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اگر آپ اس سمت نہیں بڑھیں گے اور ابھی بھی ان ٹارگیٹڈ رکھیں ہم اپنی سبسڈیز کو, تو ہم اس نظام کی طرف نہیں جا پائیں گے جس میں ملک کی جو اکنامک سسٹینیبلٹی ہے وہ کریٹ ہو. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر اگر یہ لوگ یہ باتیں نہیں جانتے ہیں تو پھر کس کو یہ باتیں پتہ ہیں؟ کیوں عوام کو یہ لالی پاپ دیا گیا؟ تو دیکھیں یہ تو اب اتھارٹیز کے ڈیسیجن ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انرجی سیکٹر بے حد احترام کے ساتھ انرجی ریگولیشن, انرجی آپریشنز, یہ تینوں ایک اکنامک گورننس کی پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے نہیں ٹیکنیکل تو بہت چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آرکیٹیکچر پورا ٹھیک ہونے والا ہے, انرجی سیکٹر ری آرگنائز ہونے والا ہے, آپ کو پروفیشنلز ٹیبل پر بٹھا کر ڈیسیجنز لینے ہیں, اور اسپیشلی فنڈ کے ٹائم پہ گیٹ ایڈوائز from people who understand the fund mindset, جنہوں نے فنڈ کے پروگرام چلائے ہوں دنیا میں, جو سمجھتے ہوں کہ ان کا میکرو فریم ورک کیسے ڈسٹرب ہوتا ہے جب آپ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کو توڑتے ہیں. سو فنڈ کے ٹائم پہ ٹیکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم 13-16 کا پروگرام رن کر رہے تھے تو میں کئی دفعہ یہ کہتا تھا کہ ابھی ECC کی سمریز کو لمیٹڈ رکھیے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے فنڈ کا جو ایک کاغذ یہاں سے اخبار کا جائے گا اور وہ جا کے وہ پڑھیں, اسے کہیں گے فنڈ پوچھے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے, اور ایک وہ ای میل لکھتے ہیں منسٹری کو کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں, اور اس میں ایکسپلین کرتے کرتے 6 دن لگ جائیں, اور پھر وہ کہیں کہ نہیں یہ تو ان ٹارگیٹڈ ہے. سو تھنک ود اے مائنڈ جو کہ فنڈ اپلائی کر رہا ہے. وہ جو 10-11 PhD لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے اسی طرح کی ماڈلنگ پاکستان پہ کر رہے ہیں. سو ہیو یور مینٹل مائنڈ سیٹ ان دیٹ. دس از کریٹیکل if you want to do the fund. یاد رکھیے پاکستان, ایک آخری بات, پاکستان نے کوئی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, لانگر ٹرم فنڈ فیسلٹی نہیں کمپلیٹ کی سوائے 13-16 کے. سو اٹ از کریٹیکل دیٹ یو میک یور پروفیشنل مائنڈ سیٹ ٹو کمپلیٹ دس فنڈ پروگرام. ذرا سا ڈی ریل پروگرام نہیں ہونے دیں تاکہ آپ کو وقت ملے وہ کلیدی کام کرنے کا کہ آپ مجھے کل کہہ سکیں کہ ہمیں بہتری فیل ہوتی دکھائی دے رہی. ٹھیک ہے. اچھا, وزیر خزانہ نے جس طرح سے ان کے مطابق تو یہ ہے کہ افراط زرع کی شرح میں کمی ہوئی ہے, آپ کو اس کمی کے جو معیشت پر اثرات ابھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں؟ جب ہم گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں, آئے روز وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ موڈیز کی جو ریٹنگ تھی وہ بڑی اچھی آ گئی ہے, پاکستان کی اس میں اپ گریڈیشن ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ اٹس اے گڈ سائن. بٹ اگین وہ تمام چیزیں جن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی اگر کم ہوئی ہے, وہ گراس روٹ لیول تک تو سر ابھی تک نہیں پہنچی ہے. لوگ تو ابھی بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. فنڈ کا پروگرام ہوتا ہے تو جو ریٹنگز ہیں, چونکہ ہمارے ریزروز $4 ارب تھے وہ $9 ارب پہ چلے گئے ہیں, اور ایک 2 month کا امپورٹ کور آ گیا ہے. آٹومیٹکلی ایجنسیز موڈی اینڈ فچ آپ کو ایک نوچ اپ گریڈ کرتی ہیں. یو آر اسٹل ان ہائی رسک کیٹیگری. ایک بات. نمبر 2,
پاکستان پچھلے اگست میں 27% انفلیشن تھی, تو آپ مارکیٹ گئے تو لیٹس سے کہ ساری چیزیں آپ نے خریدی, تو آپ نے کہا یار میں نے 27% زیادہ پے کیا ہے اگست 2022 کے مطابق. اب آپ مارکیٹ جائیں گے تو جو اگست 2023 کی آپ کی باسکٹ تھی وہ 9.6% بڑھی ہے. تو یہ ہے ایک جسے آپ کہیں ریلیف کہہ لیں یا ایزیئر آن یور پرس کہہ لیں کہ اب آپ کو 27% نہیں بڑھی قیمتیں بلکہ 9.6% بڑھی ہیں. سو لوگ ابھی بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ جی مہنگائی تو مہنگائی ہوئی ہے پر اس شرح سے نہیں ہوئی جو پچھلے سال ہو رہی تھی. دیٹ از دی کمفرٹ دیٹ یو ہیو ڈیرائیوڈ فرام دا میکرو اسٹیبلٹی which has been achieved because you engaged with the fund. This is the true story. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ڈالر کی پرائسز بڑھتی ہیں, فوراً سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب ڈالر کی پرائسز کا جو اثر ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کی چیزوں پر بھی آئے گا. فیول کی پرائسز جب بڑھتی ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ اس کا کہا جاتا ہے کہ روزمرہ کی چیزوں پر آئے گا. تو جہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں کام نہیں کر رہی ہوں گی وہ کیسے اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ جب فیول کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, ڈالر کی پرائس ہم نے دیکھا وہ 300 کراس کر گئی تھی, اس کے بعد جب اس کو نیچے لایا گیا ہے تو وہ جو مہنگائی تھی وہ اس وقت کم نہیں ہوئی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ شاید اس تیزی سے مہنگائی نہیں ہو رہی جو پچھلے سال ہوئی تھی, لیکن جس پیک پر وہ پہنچ چکی تھی اب مزید اس سے بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے, نیچے تو نہیں آ سکی. دیکھیں نیچے آنا تو ابھی ممکن نہیں ہے جب تک کسی ملک کی پیداواری صلاحیت اتنی بہتر نہ ہو جائے. ویٹ کی قیمت نیچے آئی ہے, کیوں نیچے آئی ہے؟ پیداواری صلاحیت بہتر ہوئی, ییلڈز بھی بہتر ہوئی ہیں. رائس کی قیمت میں اسی طرح کمی ہوئی, ایکسپورٹ بھی ہوئی بیکاز ہماری ییلڈز بہتر ہوئی ہیں. میں نے جا کے ایگزیکٹلی دیکھا. سو وہ تو ایک لانگ ٹرم کام ہے جو آپ مانگ رہے ہیں کہ یار پیداواری صلاحیت بہتر ہو, انرجی سیکٹر ایفیشینٹ ہو, ایک کمپٹیشن ہو, قیمتیں نیچے آئیں. قیمتیں نیچے آئی ہیں نا ایک چیز کی, پچھلے 10 سال میں دیکھیے کہ آپ کا موبائل کتنا سستا ہوا ہے, یہ تو مانتے ہیں نا آپ. کمپٹیشن آیا وہ سستا ہو گیا. اب آپ 4 کیریئرز ہیں, جس مرضی کے پاس چلے جائیں, وہ بھی ایک کمپٹیشن ہے. مجھے کوئی اچھی سروس نہیں دیتا تو میں اسے کہتا ہوں یار مجھے تو ایک بہتر آفر ہے. سو دیٹ از دی کائنڈ آف ورک دیٹ ہیز ٹو بی پٹ ٹو میک اے مارکیٹ اکانومی ان پاکستان. ابھی اس سے بڑی دور ہے کیونکہ ابھی تو پھنسے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلٹی کسی طرح. اس چیز سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں سرجری کا کام جو ہے مچ بیونڈ واٹ وی آر ڈوئنگ. بات یہ ہے کہ اکانومی کے چیلنجز رسپانس بہت بڑا مانگتے ہیں. بگ پالیسی چینج اوور, بگ پالیسی انٹرونشن, بگ پالیسی ٹرانسفارمیشن, وہ کرنے کی بڑی صلاحیت بلڈ کرنی پڑے گی. پر یقین رکھیں کہ ادراک ہم نے تو 15 منٹ میں آپ کے پروگرام میں کر دیا. ادراک کافی کلیئر ہے, لوگ سمجھ گئے ہیں یہ بات. اب بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈیزائن فریم ورک, امپلیمنٹیشن سے پہلے ڈیزائن فریم ورک, ہر چیز کرتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں, سبسڈی دیتے ہیں واپس لیتے ہیں. کیوں؟ ڈیزائن فریم ورک ٹھیک کیجئے. آخری بات, اگر آپ فنڈ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے تو اس وقت جو فار ایگزامپل یوزیج ہے اس کی وہ ٹوٹ گئی ہے. پاکستان میں 14% کمی ہوئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے استعمال میں. سو یہ بھی ایک سلوئنگ اکانومی کا پارٹ ہے. اگین قیمتیں اگر روپیہ 280 پہ نہ ہوتا تو پیٹرول کی قیمت اس سے بھی بہت زیادہ ہوتی, ڈیزل کی قیمت اس سے بھی بہت زیادہ ہوتی. یہ میکرو اسٹیبلٹی کا اثر ہے جو آپ نے اور میں نے پیٹرول پمپ پہ فیل کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹیکس محصولات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے, ہماری ایکسپورٹس بہتر ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے وہ اچھے سے کام کرنا چاہیے. ٹیکس محصولات میں ہمیشہ اضافے کی بات کی جاتی ہے, لیکن اگر ہم اشرافیہ کو اس میں شامل نہیں کریں گے, اس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ رائٹ سائزنگ کی تھوڑے دن پہلے بات کی جا رہی تھی, اس پر کیسر بنگالی صاحب نے اپنے جو ریزرویشنز تھے وہ دیے, استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا حکومت اپنے تو شاہی اخراجات کسی بھی صورت کم نہیں کرنا چاہتی ہے, صرف ان تمام ملازمین کی بات ہو رہی ہے, ان بڑے افسران پر کوئی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹرکشن نہیں ہے. تمام جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کم کر دیا جائے گا تو شاید یہ معاملات حل ہو جائیں گے. So let's think this through. So میں نے ایک ایکسپینڈیچر ریفارم پہ پرچہ جنوری 29 2023 کو نیوز آف پاور میں لکھا تھا اور یہی گزارش کی تھی کہ ایکسپینڈیچر ریفارمز کریں گے تو تقویت بھی ملے گی اور لوگ فیل کریں گے کہ حکومت سیریس ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کاٹنے کو, اور جو ویسٹفل سپینڈنگ ہے, جو ویسٹفل جابز ہیں, جو ویسٹفل ادارے ہیں, جو ویسٹفل ڈپارٹمنٹس اور ڈویژنز ہیں, ان سب کو ٹھیک کرنے کو. اب یہ بہت بڑا کام ہے, اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کا بھی ریفارم کرنا ہے. اگین یو نیڈ ویری ویری اسمارٹ پیپل, ایکچوریز, اکانومسٹ, فنانس گائز اینڈ ویمن who can do all this.
میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب کاموں کو کرنے کو عملی جامہ پہنانا پروفیشنلز کا کام ہے. آئی تھنک دیٹ از ویئر پاکستان از ہیڈنگ. وہ وقت اگلے چند سال میں ہی آ جائے گا جب ہم یہ ساری سرجریز کریں گے, بیکاز وی ول بی لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو ڈو آل دس. آج اس کی سمجھ آنا, اس کا ایک جسے آپ کہیں گے نا, اس کی ایک کانسٹیچوئنسی کریٹ کر رہے ہیں ہم ایک ریفارم کی, کہ یہ کام ہیں جو پاکستان میں ہونے ہیں اور یہ کرنے ہیں ہم نے, اور اسی سے ہم نے ملک کی جو اصل ہوپ ہے وہ قائم ہے آج بھی. جب کریں گے 3 سے 5 سال کے بعد نہ IMF ہوگی, نہ ایکسٹرنل چیلنجز ہوں گے, ملک ایک اور ڈگر پہ چل رہا ہوگا. اس کی 2 مثالیں آپ کے ارد گرد ہیں. میں سب پالیسی میکرز کو کہتا ہوں پڑھیں, منموہن سنگھ 1990 میں انڈیا, اور جو اوزال تھا جب وہ پریزیڈنٹ بنا, دونوں نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا. اس نے میرا خیال ہے 80 میں کیا تھا, جو آج پاکستان میں ہونے والا ہے. اگر ان دونوں کو پڑھ لیں گے تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی یہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, پولیٹیکل ایشوز جتنے بھی ہیں, اگر وہ تمام پارٹیز ان کو ایک سائڈ پر رکھتی ہیں, صوبائی حکومتوں کی ہم بات کرتے ہیں, صوبائی حکومتوں کا جو تعاون ہے وزیر خزانہ اس کو بھی بہت امپورٹنٹ قرار دینے ہیں, یقینی طور پر وہ ہے بھی. اس تعاون کی نوعیت کو اگر ہم دیکھیں, اس کے معیشت پر ممکنہ اثرات کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی مزید بہتری آ سکتی ہے اگر صوبے آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں؟ سارے ریئلائز کریں کہ ایک چیلنج سچویشن ہے. چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے, 40% پاورٹی ہے, لوگ فیل کر رہے ہیں قیمتوں کا بڑھنا, لوگ فیل کر رہے ہیں کہ بجلی ٹھیک ہونی چاہیے. سو ایک مین ایشوز پہ تو ایک سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, دے آر ریسپانسبل, سینسبل, انٹلیکچوئل پیپل. دے ہیو بین ود دا گورنمنٹس فار ایجز. 35 سال سے سب لوگ اس چیز میں ہیں. سمجھداری سے کام لیں, سٹ آن اے ٹیبل, بٹ ڈیلیگیٹ دس ٹو پروفیشنلز. مسئلہ صرف پولیٹیکل ول کا نہیں ہے, مسئلہ ٹیکنیکل ول کا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, فنڈ کا پروگرام چلانا, انرجی سیکٹر سرجری کرنا, یو ہیو ٹو ہیو پیپل ہو کین ایکچولی ڈیزائن اینڈ ڈیلیور دس. اگر یہ ڈیزائن اینڈ ڈیلیوری نہیں ہوگی تو کوئی باہر سے آ کے کبھی بھی FPR کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. میں آج بھی کہتا ہوں, 10 سال میں دیکھیے کتنے ورلڈ بینک کے پروگرام چلے ہیں FPR میں. معذرت کے ساتھ وہ آن دی ایجز کام کر سکتے ہیں. سی سویٹ FPR کی ایڈمنسٹریٹو لوگ لائیں جو اس چیز کو کر سکیں. لوگ لائے ہیں وہ. آئی ریئلی ہوپ, آئی وش دیم آل دا بیسٹ کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں جو ہم نے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وزیر خزانہ جس طرح سے وزارتوں کی بات کر رہے ہیں, محکموں کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں رائٹ سائزنگ ہوگی, آپ کے خیال میں یہ اقدام اگر لے لیا جاتا ہے, جو کہ یقینی طور پر بہت مشکل ہے حکومت کے لیے بھی, یہ کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیشہ سے اس پر بات ہوتی ہے؟ یہ لا آف دا لینڈ ہے. کانسٹیٹیوشن 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سبجیکٹس نیچے جانے ہیں, اس میں بالکل مشکل نہیں ہونی چاہیے. 17 سبجیکٹ ہیں, لکھا ہوا ہے. یہ تو میں کانسٹیٹیوشن کی اپلیکیشن کر رہا ہوں اور اس کو NFC کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, تو 300 سے 600 ارب میرے فیڈرل گورنمنٹ کے بچنے چاہیے اور صوبوں کو خرچ کرنے چاہیے. صوبوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. NFC پہ بھی دستخط ہیں. 18ویں ترمیم پورے ملک نے جو ہے اکٹھے مل کے کی ہے. گو ہیڈ, پلیز ڈو اٹ. آج کر لیں, بہت اچھی بات ہے. اور دوسری طرف آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکے گی؟ جس طرح ہم نے پہلے بھی گفتگو میں اس بات کو شامل کیا تھا کہ پنجاب حکومت نے کوشش کی ایک ریلیف دینے کی, لیکن شاید وہ اپنی ورکنگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر کے آئے تھے, کہ جب تک آپ IMF کے ایک معاہدے میں جکڑے ہوئے ہیں 37 ماہ تک آپ کوئی بھی ریلیف نہیں دے سکتے ہیں عوام کو. پھر کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, کس طرح سے پرائسز کو ڈاؤن لے کر آئیں گے؟ ریلیف سب سے بڑا یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے, روپیہ سٹیبل ہے, سارا جسے کہیں گے چیزیں اویلیبل ہیں, کوئی شارٹیجز نہیں ہیں, کچھ گروتھ کی طرف ملک بڑھ رہا ہے, ایک سٹیبلٹی ہے. آئی تھنک یہ اس کو ریلیف سمجھیں فار دا ٹائم بینگ, اور حکومت پہ ہمیشہ اتھارٹیز پہ پریشر رکھیں کہ وہ کلیدی کام کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. بار بار اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ کسی بلوچ نے کسی پختون, سندھی یا پنجابی کو نہیں بلکہ ایک دہشت گرد نے پاکستانیوں کو مارا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور بات کریں گے لاہور میں پرانی دشمنیوں کے حوالے سے, جس کا سلسلہ ایک بار پھر سے خون ریز شکل اختیار کر چکا ہے. تیفی بٹ اور مقتول ٹیپو ٹرکا والا کے گروپوں کے درمیان دہائیوں پر محیط یہ دشمنی پیر کے روز ایک اور المناک واقعے کو جنم دیتی ہے, جہاں تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو کینال روڈ پر FC کالج انڈر پاس کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. ان کی بہن شدید زخمی ہو گئیں. یہ واقعہ لاہور میں گینگ وار کے بڑھتے ہوئے خطرات کی جانب بھی اشارہ کر رہا ہے, جس کے بارے میں پولیس اور دیگر ادارے مزید تحقیقات بھی کر رہے ہیں.
یہ پرانی دشمنی اس وقت ایک اور سنگین رخ اختیار کر چکی ہے جب جاوید بٹ اور ان کی اہلیہ پر اس وقت حملہ کیا جاتا ہے جب وہ اسکول سے اپنے بچوں کو لینے جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے کیا گیا ہے جنہوں نے ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ اس واقعے کو گینگ وار کی ایک اور قسط بھی کہا جا رہا ہے جس میں دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دشمنی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ رواں سال جنوری میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاچ کو قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد تیفی بٹ اور ان کے ساتھیوں کو اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا۔ احسن شاہ جو کہ امیر بالاچ کا قریبی دوست تھا، اس کو تیفی بٹ کے ساتھ رابطے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ پاکستان پوچھتا ہے کہ میزبان میاں عمران ارشد اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عمران بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو تمام تر گینگ وار اس وقت شروع ہو چکی ہے جس کا آغاز جنوری میں ہوا بالاچ کے قتل کے بعد، اب وہ ہم نے دیکھا کہ پھر احسن شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا یا وہ ایک پولیس مقابلہ تھا، وہ کس طرح سے وہ فائرنگ ہوئی۔ احسن شاہ والا جو واقعہ تھا میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا آپ سب سے پہلے میں بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے ہو گیا۔ مرکزی مجرم اس کو قرار دیا جا رہا تھا امیر بالاچ کے قتل کا، تو وہ جب واقعہ ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ایک الگ سے ڈیبیٹ چھڑ گئی۔ ہر بندہ آج مائک لے کر پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس اور ہر کوئی اپنی اوپینین دے رہا ہے۔ اس میں اوریجنل سٹوری کیا ہے؟ وہ پولیس کی حراست میں اس وقت تھا، اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، یہ اصل معاملہ کیا تھا؟ اچھا، پولیس نے ایک بڑی عجیب و غریب حرکت احسن شاہ والے معاملے میں کی ہے جی۔ اس کو مرکزی ملزم کیسے گردانا جا سکتے ہیں؟ احسن شاہ کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے مجھے کوئی۔ مرکزی ملزم وہ ہے جس نے فائر کیا ہے، فائر کرنے والا موقع پہ مارا گیا ہے۔ پھر مرکزی ملزم وہ بنتا ہے جس نے شوٹر بھیجا تھا، وہ مفرور ہے۔ احسن شاہ معاونت میں تھا، اور وہ جو مفرور ہیں جن کا آپ ذکر کریں وہ تیفی بٹ ہیں، تو وہ مبینہ طور پر اس میں شامل ہیں یا اب یہ کنفرم ہے پولیس کی طرف سے؟ پولیس کو تو کنفرم ہے، پولیس کا ماننا تو یہی ہے۔ دیکھیں پولیس تو بہت کلیئر ہے اس پر کہ تیفی بٹ کے ہی لوگ تھے، وہ ان کے جو بھی ایویڈنسز ان کے پاس لولے لنگڑے موجود ہیں ان کے مطابق وہ کنفرم ہے، اور یہی وجہ تھی کہ احسن شاہ جو ہے وہ جیل میں تھا۔ 109 میں احسن شاہ کی بہت آسانی سے ضمانت ہو سکتی تھی۔ احسن شاہ کی ہماری اطلاعات کے مطابق ایک عرصہ تک چیزیں مینوپولیٹ ہوتی رہیں گی۔ اب اس کو ایک ڈکیتی میں لے کر جا رہے ہیں۔ کیسا بدبخت اور ہونک قسم کا انسان تھا، مر گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس نے ایک بڑا جرم جو ہے اس کے پیسے گھر میں رکھ لیے تھے اور ایک 30,000 کی جو ڈکیتی ہے اس کی قبر بنا کر قبرستان میں دفنا دیے تھے۔ یعنی اس کے لیے 30,000 روپے زیادہ قیمتی تھے، اور یہ لاکھوں روپے کا جو معاملہ تھا، اور ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے کو قتل کروا رہا ہے، وہ پیسے وہ گھر پہ رکھ رہا ہے کہ آؤ مجھے پکڑ لو، اور اس کے بعد پھر پولیس اس کو لے جاتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ہماری اطلاعات تھوڑی سی مختلف ہیں۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ اس کا بھائی حملہ کرتا ہے، علی، چھڑانے کے لیے، ہاں، تو وہ حملہ کرتا ہے، فائر لگتا ہے۔ اب کیسا پھر ایک تو مجھے ایک جانب ٹارزن بھی تھا اور ایک ہونک انسان بھی تھا۔ فائر اس کے سینے پہ لگتا ہے، کسی اور کو نہیں لگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، پولیس کی بھی حفاظت فرمائے۔ پھر وہ پولیس کو ہاتھ کھڑا کر کے بتاتا ہے، کہتا ہے پائن میرا پرا ہے، پھر وہ اس کے گلے میں فائر مار دیتا ہے۔ پورا سسٹم ماموں بنایا جا رہا ہے۔ اب اس سے کہانی آگے چل پڑی۔ اب یہ جاوید بٹ کا مرڈر ہو گیا، ایک سٹوری بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ جاوید بٹ واز دا رائٹ ہینڈ آف تیفی بٹ۔ تیفی بٹ کی 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 بہنیں 2 بھائیوں کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہیں، اور دونوں بھائی جو ہیں وہ تاجر پولیٹکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے بھی 10 عزیز ہوں گے، میرے بھی 10 عزیز ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کے کندھوں پر ان کا برڈن ہے؟ بالکل بھی۔ کیا قانونی شرعی کوئی بار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر جاوید بٹ واقعی تیفی بٹ کا رائٹ ہینڈ تھا تو جاوید بٹ اپنی ایک پرانی 1902 والی جو انٹرکولر ہے اس میں بچوں کو سکول سے لینے کیسے جا رہا تھا؟ اس کے بچے تو موسٹ پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دادا دادی ان دنوں میں جب پتہ ہے کہ something is going to happen، اندھے کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ہوگا، ابھی بھی چیزیں چلیں گی۔ اچھا، یہ سوری میں آپ کو ڈرپ کر رہا ہوں، یہ ہم سب کو اگر یہ پتا تھا، ہم سب کو ادراک تھا، ایک تو اس فیملی کو نہیں پتا تھا، دوسرا لاہور کی پولیس کو بھی نہیں پتا تھا۔ سر میں آپ کو مزیدار چیز بتاتا ہوں، آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی چیک کریں کہ جاوید بٹ کے نام پر تو میرے خیال سے کوئی 20-22 اسلحوں کے لائسنس ہونے چاہیے تھے۔ سر میری اطلاع کے مطابق ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ کوئی انہوں نے He was an unarmed person۔ سنیں، تیفی بٹ کا رائٹ ہینڈ جو اس کے سارے معاملات کو سنبھال رہا ہے، he was an unarmed person۔ ٹھیک ہے۔ بڑی بہن جو ہے تیفی بٹ کی وہ بیائی گئی ہے اسی شخص جاوید بٹ کے بڑے بھائی کے ساتھ، طارق بٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک ہی فیملی میں۔ سامنے والا گھر
چھوٹے بھائی کا ہے جو مرڈر ہو گیا ہے اور دونوں انارمڈ ہیں. پھر CRO دیکھیں, کوئی کرائم ریکارڈ بھی نہیں ہے. ٹیفی بٹ کا رائٹ ہینڈ ہو تو اس کے سارے معاملات دیکھتا ہو, ایویں آندھا جاندہ ہی کوئی پرچہ کرا دینا. جی بالکل ایسی اتنی بڑی دشمنی ہے سر ٹرکوں والوں کے ساتھ. ٹرکوں والے کوئی سادہ لوگ نہیں ہیں, یہ دہائیاں گزر چکی ہیں اس معاملے کو. 30 سال سے یہ دشمنی چل رہی ہے اور 65 سال کی عمر میں ایک بندہ مارا جاتا ہے سر, اور پوری زندگی میں اس کا کوئی کرائم ریکارڈ نہیں نظر آ رہا نمایاں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تیفی بٹ کا رائٹ ہینڈ تھا. سر ہو کیا رہا ہے کہ پولیس کی نااہلی, نالائکی, اور یہی وجہ ہے کہ OCU جو کہ سابقہ CIA تھا, آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہے نا, آرگنائزڈ کرائم یونٹ بیسیکلی بیہیو کر رہا ہے ایک ان آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے طور پر, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک افسر ہے ان کے پاس, ایک سب انسپیکٹر جس کا نام ہے شکیل بٹ. سر ٹیپو ٹرکا والا مارا جاتا ہے, شکیل بٹ موقع پہ ہے. سر امیر بلاج مارا جاتا ہے, شکیل بٹ موقع پہ ہے. احسن شاہ مارا جاتا ہے, شکیل بٹ موقع پہ. شکیل بٹ مجھے لگتا ہے ہی از اے پرسن ود سپر پاورز. یہ پتہ نہیں مارول سیریز کیا بیچتے ہوں گے سر, وہ شکیل بٹ سے نہیں ملے ہوئے. سر یہ واحد آدمی ہے پنجاب پولیس کے پاس, OCU کے پاس, جو لاہور کی خاندانی دشمنیوں کی نرو کو جانتا ہے. سر ایک چیز ذہن میں رکھیے, لیکن نرو کو جانتے بوجھتے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب لاہور کا امن جو ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے. 3 انسیڈنٹس ہم دیکھیں بیک ٹو بیک ہو چکے ہیں, اور لاہور کی بڑی پرائم لوکیشنز پر ہو رہے ہیں. جس طرح کا ٹریفک جام ہم نے دیکھا, مطلب آج کل کے دور میں امیر بالاج مرتا ہے شادی میں. جی بالکل. اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے اس شادی میں جانا ہے جس میں کوئی بڑا بندہ, کوئی دشمندار نہ آ رہا ہو. آپ نے میک شور کرنا ہے. قبرستان آپ نے جانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یا قبریں کس کس کی ہیں. میانی صاحب جاتے ہوئے آپ نے ایک سٹیل باڈی کاسٹیوم پہن کے جانا ہے, نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پولیس مبینہ مقابلہ ہو گیا. پھر آپ نے سڑک پر چلنا ہے. سر آپ کو نہیں پتا اندھی گولی کہاں سے لگنی. سر دس از ناٹ وٹ وی بلیو اباؤٹ لاہور. سر یہ 90 کی دہائی کی کراچی کا ریفلیکشن یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے. اتنا پیسہ لگانے کے بعد, اتنا انفراسٹرکچر ہونے کے بعد, تمام جگہوں پر CCTV موجود ہونے کے بعد, سیف سٹی کے بعد, حادثہ ہوا وہاں کیمرے اندھے تھے. سر پہ کیمرے لگے ہوئے, بالکل سب خراب. یہ ابھی جاوید بٹ کے مرڈر کا جو سپاٹ ہے وہاں کے کیمرے خراب پائے گئے. ہمیں بتایا گیا عرب سیف سٹی ہیں. بالکل سر اٹ از انفارچونیٹ سچویشن. مجھے نہیں پتا CCPO لاہور سو رہے ہیں, مجھے نہیں پتا IG پنجاب کیا کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا مریم بی بی کیا کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ 90s میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, لاہور میں یہ خونی کھیل چل رہا تھا. اب مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں لاہور میں, دوبارہ خونی کھیل سر اٹھا نہیں رہا ہے. وہی فیملی ایک میسیو سچویشن اختیار کر گیا ہے. اب میں نے ٹیپو ٹرکا والا کے والد کے مرڈر کی خبریں نکالی. نواز شریف صاحب نے گلے لگایا ہوا ہے اور خبر یہ چھپی ہے نواز شریف کے عزیز فلاں 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 حادثے میں جاں بحق. تو یہ فیملی نون لیگ کی فیملی کنسیڈر ہوتی ہے, ٹرکا والا بڑے کلوز ٹرمز, بالکل اسی طریقے.